बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मोहतरम सामीन व नाज़रीन किराम, मुहाज़रात दावत के ज़िमन में आज की इस नशिस्त में दावत इलल्लाह की अहमियत, आज़मत, रिफ़त के हवाले से किताब व सुन्नत की रोशनी में चंद मारूज़ात पेश करेंगे। बिलाशुबा दावत इलल्लाह वसीला नजात है, ज़रिया सआदत है और रिफ़त का बाइस है। दीनों दुनिया की कामयाबियों को समेटने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इस कायनात के बेहतरीन लोग जो खुलासाए बशरियत थे और पूरी नौ इंसानियत के रहबर व रहनुमा थे, दानिश, बसीरत और ताक़ुल, तफक्कुर की सलाहियतें उन पर मुंतही थीं। उन लोगों ने अपने कौल व अमल और फ़ेल से ये साबित किया कि वो अल्लाह की तरफ से इसीलिए मबूस हुए कि वो मखलूक को खालिक के साथ जोड़ दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत, उसकी तौहीद की तरफ बुलाते रहे। गुज़श्ता दरस में हमने इस हवाले से चंद दलाइल का ज़िक्र किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक और फिर ख़ातिमुल अंबिया, इमामुर रुसुल, नबीना सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि, इन तमाम हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ने की हत्तल मक़दूर कोशिश की। इसी गुफ्तगू का दूसरा उन्सर या दूसरा पहलू या तसलसल ये है कि यही वो हज़रात नुफूस कुदसिया हैं जिन्होंने अपनी उम्मतों को भी इसी बात की तरफ दावत दी और हुक्म दिया कि तुमने भी इस इंसानी नोबल मिशन के साथ अपने आप को मुंसलिक करना है और इन तमाम नबियों का हकीकी वारिस वही है जो उनके मिशन को लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसका वक्त, उसका माल, उसकी सलाहियतें, उसका इल्म, उसका स्टेटस, उसकी तिजारत, उसका बिजनेस, उसकी मुलाजमत दावत इलल्लाह में लगा हुआ है इन तमाम हसीयतों के साथ। और वो शख्स बहुत ही सआदतमंद है जो किसी न किसी अंदाज में हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इस मुश्तरक मिशन को फ़रोग़ दे रहा है। और इसके बरक्स अफसोस और हैफ है उन लोगों के लिए जो दावत इलल्लाह के मिशन से अपने आप को दूर किए हुए हैं, गाफिल हैं। तो आइए हम इस बात को समझें
کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو کس بات کا حکم دیا. سورہ آل عمران کی آیت ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 679. ارشاد باری تعالی ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی ایسے انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا، یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ اگر اللہ نے اسے کتاب، حکمت، حکم، قوت فیصلہ اور نبوت سے نوازا ہو، پھر وہ لوگوں سے یہ کہو کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ یہ کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم خود بھی پڑھا کرتے تھے. تو اس آیت کریمہ میں ہماری گفتگو سے متعلق جو جملہ محل شاہد ہے وہ ہے کونوا ربانیین، یعنی اللہ رب العزت نے جس شخص کو بھی مقام نبوت و رسالت پر فائز کیا تو اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ بھئی ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. انہوں نے لوگوں کو اپنا بندہ بننے کی دعوت نہیں دی، بلکہ خلوص و وفا کا اور اپنے مشن کا پاس کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی مخلوق کو یہی کہا کہ تم ربانی بن جاؤ. اب آئیے اس لفظ کو ہم سمجھتے ہیں. ربانی، ربانیین، ربانی کی جمع ہے، یا ربان، ربہ یا ربہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ، اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ، ان حضرات نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو اسلاف امت کے اقوال کی روشنی میں تحریر پیش کی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ربانی رب کی طرف نسبت ہے، الف اور نون کا اضافہ کر کے اس میں مبالغہ پیدا کیا گیا ہے اور یا نسبت ہے. ربانی ہمارے عام محاوروں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی کو دعا دینی ہو یا کسی سے دعا طلب کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو عالم ربانی بنائے اور یہ دعا کرنی چاہیے، تو ربانی یعنی اللہ والا. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربانی وہ شخص ہوتا ہے جس میں 3 خصلتیں پائی جائیں، 3 صفات سے جو متصف ہوگا وہ عالم ربانی کہلانے کا مستحق ہے. نمبر 1، وہ خیر کو سیکھے. نمبر 2، اس خیر کے مطابق عمل بھی کرے. نمبر 3، دوسروں کو اس خیر کی طرف راغب کرے، اس خیر کی تعلیم دے، اس طرف لوگوں کو بلائے. تو امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے خیر کی جگہ علم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جو علم حاصل کرے اور اس علم کے مطابق خود عمل کرے اور پھر اس علم نافع اور عمل صالح کی طرف لوگوں کو بلائے، دعوت دے، یعنی اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے. تو یہ ہے ربانی. تو تمام نبیوں نے، رسولوں نے علیہم الصلاۃ والسلام جمیعا وعلی نبینا
صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پاک باز ہستیوں لوگوں نے لوگوں کو ربانی بننے کا حکم دیا. ای کونوا ربانیین، یعنی اللہ والے بن جاؤ. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اس حوالے سے لکھتے ہیں زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ 10 پہ بڑی عمدہ انہوں نے اس کی توضیح کی ہے. فرماتے ہیں سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی عالم اس وقت تک ربانی کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حق کو پہچان نہ لے اور اس پر عمل کر لے یا اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. اسے آسمانوں کی بادشاہتوں میں عظیم کے لقب سے پکارا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا مقام سعادت ہے اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس آیت کا مصداق بننے کے لیے کچھ نہ کچھ صحیح کرے، جد و جہد کرے اور اس آیت کا مصداق بن جائے تاکہ وہ تمام نبیوں کے اس امر کا مطیع و فرما بردار ہو جائے. اور اسی آیت میں جو فرمایا آخر میں بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، تو اس جملے کا بھی مفہوم اور ملخص یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، اس کا تعلق تعلیم سے ہے اور دراسہ سے ہے، یعنی درس و تدریس سے ہے، تو یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ اس کے اندر علماء ربانیین کی صفات پائی جائیں. اور جس قدر انسان مخلص ہو کر علم نافع حاصل کرے گا اور دل و جان سے اس کے مطابق عمل کرے گا اور پھر ایک جستجو تڑپ کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اس طرف دعوت دے گا تو وہ ربانی عالم ہوگا. اور ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اور اس کے برعکس وہ شخص جسے اس کا علم اسے فائدہ نہ دے وہ علم نافع نہیں ہے. اور اس علم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع لها. یعنی علم غیر نافع جس سے عالم کی ذات کو فائدہ نہ ہو، اس کے اوس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ نہ ہو اور وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے، ایسے علم سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے یا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ لفظ کونوا ربانیین میں دعوت اللہ کی عظمت رفعت کا پہلو اجاگر ہوتا ہے. ربانی جو عالم ہے وہ در حقیقت داعی اللہ ہے اور داعی اللہ نبیوں کا جانشین ہے اور پھر معاشرے کے لوگ اس کے پیروکار ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں اور ان کی وراثت کیا ہے؟ درہم و دینار نہیں، بلکہ ان کی وراثت ان کا چھوڑا ہوا مشن ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، دعوت اللہ کا مشن ہے. اسی گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ دعوت اللہ کی طرف ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو متوجہ کیا، بلکہ اس کا آرڈر دیا. جیسا کہ پہلی نشست میں دو چند احادیث ہم نے بیان کی ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب فلیبلغ الشاہد الغائب. تو ان دونوں احادیث میں امر کا صیغہ ہے اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو داعی بننے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح سورہ یوسف کی آیت قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ
علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ بڑی جامع آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت الی اللہ ہر امتی کا شعار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس آیت یا جس صورت کے آغاز میں لفظ قل آتا ہے، یعنی قال یقول قل، صیغہ امر ہے، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اعلی وجہ البصیرت، لوگوں کو بتلا دیجئے، تو بعد والا جو حکم یا بیان آ رہا ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس میں ایک تاکیدی اور معنویت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس کے بغیر بھی ہو، اللہ کا فرمان ہے، ہر آیت اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن کریم کا جملہ ایک حرف اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کی اپنی اہمیت شان ہے، لیکن جب کسی آیت میں لفظ قل آتا ہے تو اس کی اہمیت نسبتاً زیادہ بن جاتی ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اب کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس آیت کو دو طرح پڑھا گیا اور سمجھا گیا۔ ادعو الی اللہ یہاں پہ وقف ہوگا، یعنی میری دعوت، میرا راستہ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوں۔ اور پھر اعلی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہاں سے دوسرے جملے کی ابتدا ہے، میں اور میرے پیروکار، میرے متبعین بصیرت پر ہیں، دانائی پر ہیں۔ تو اور دوسرا اسلوب یا دوسرے انداز قرات یہ ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی یہاں تک ایک ہی جملہ شمار ہوگا کہ میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ دعوت دینے والے ہیں۔ دونوں صورتوں میں مفہوم یہی ہے کہ دعوت الی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، آپ کا راستہ ہے، اور اسی راستے کی طرف، اسی مشن کی طرف اللہ کے جو متبعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، متبعین ہیں، وہ بھی اسی مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ رب العزت ہر قسم کے نقص، عیب سے منزہ، پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو دعوت الی اللہ کے مشن کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور اس حوالے سے اہل علم مفسرین نے جو تفاسیر پیش کی ہیں اس کا محاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیروکار وہی ہے جو آپ کی راہ پر چل رہا ہے اور بصیرت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ مقام تشکر و امتنان ہے کہ ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، ان کا امتی ہے، تو اس دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی اس آیت کی روشنی میں
ایک اہم دلیل یہ ہے کہ وہ دعوت اللہ کے مشن کے ساتھ جڑ جائے، دعوت اللہ کو فروغ دے، ایک اللہ کی طرف بلائے اور بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین یہی دعات الی اللہ ہیں، یہی مبلغین ہیں، اور پھر امت کے جو دوسرے افراد ہیں وہ ان کے پیروکار ہیں۔ اسی آیت کے ساتھ بعض اہل علم نے اس آیت کو بھی جوڑا ہے سورہ نساء، بلکہ دو آیتیں سورہ نساء کی دو آیتیں 69 اور 70۔ تو آئیے اس آیت کو بھی ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے، اس کے ساتھ ربط پیدا کرتے ہوئے داعی اللہ کی عظمت اور فضیلت کو مزید سمجھیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ گروہ ہے جن کا ساتھ نبیوں کے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، اپنا فضل و کرم فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ النبیین، نبی، والصدیقین، کائنات کے سچے لوگ، والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین۔ چار کیٹیگریز ہیں، چار وہ طبقات انسانیت ہیں جو پوری انسانیت کے لیے باعث اعتزاز ہیں، اور ان گروہوں کی طرف نسبت کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور صحیح معنوں میں اس نسبت کا حق ادا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی عمدہ ہے، خوبصورت ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور کافی ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یعنی ان لوگوں کی رفاقت، صحبت اور ان کی معیت اللہ کے فضل و کرم کے بغیر ناممکن ہے۔ تو آئیے یہ جو چار طبقات انسانیت ہیں ان کو ذرا سمجھیں، اور ان کا ساتھ کس کو ملے گا؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے دعوت اللہ کے مشن کو جاری اور ساری رکھے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اللہ اتباع رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہی کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اور ایسے خوش قسمت لوگوں کا یہ مقام ہے کہ وہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی مشہور آیت جو نماز اور غیر نماز میں پڑھی جاتی ہے، دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کیجیے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سورہ نساء کی ان دو آیات میں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نبی،
ظاہر ہے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ان لوگوں کی رفاقت اور ان لوگوں کی کمپنی ہر اس شخص کو قیامت کے دن نصیب ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ ربیعہ بن کعب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا واقعہ صحیح احادیث میں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، تو ایک رات آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آپ نے کہا کچھ اور؟ کہا نہیں، یہی میری تمنا اور آرزو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کیجئے اس بارے، یعنی اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو جنت میں تو کثرت سجود کا اہتمام کریں، التزام کریں، تو جو سجدہ کثرت سے ادا ہوگا اور انتہائی انہماک، توجہ، خلوص کے ساتھ ادا ہوگا، گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا۔ والصدیقین، صدیق مبالغے کا لفظ ہے، صدیق کی جمع ہے۔ صدیق مختصر اس حوالے سے بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے اعتقاد سے، قول سے اور اپنے فعل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرے۔ اور اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا اولین مصداق ہیں۔ انہوں نے اپنے قول سے، اپنے اعتقاد سے، اپنے عمل سے، ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ شریعت کی تصدیق کی۔ اور صدیق اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس سے کبھی جھوٹ کا اندیشہ تک نہ ہو، جس کی وجہ شہرت اور جس کی عادت ہی یہی ہو کہ اس سے سچائی کے سوا کسی اور چیز کا گمان یا توقع نہ کی جا سکتی ہو۔ والشہداء والصالحین، شہداء شہید کی جمع ہے، جو اللہ کی راہ میں معرکہ قتال و جہاد میں اپنی جان اللہ کے قربان کر دے۔ والصالحین، صالح کی جمع ہے، وہ انسان جو اپنے عقائد، نظریات، اعمال، اقوال و افعال میں، گفتار میں، کردار میں صالح ہو، نیک ہو، اس سے کسی قسم کا فساد سرزد نہ ہو، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہو۔ ناظرین کرام، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دعوت اللہ کی عظمت، رفعت کے دلائل میں سے ایک اہم دلیل یہ ہے کہ وہ پاک باز ہستیاں جنہیں ہم انبیاء علیہم السلام، رسول علیہم السلام کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی امتوں کو داعی اللہ بننے کی دعوت دی، حکم دیا، عالم ربانی بننے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح ہمارے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اس مشن کے ساتھ جوڑا، مختلف انداز میں حکم دیا، ترغیب دی، تلقین کی۔ اور آپ نے جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، اب وقت نہیں ہے اس کی وضاحت کا، انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں اس کا بیان ہوگا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک ضعف الایمان۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔